सब भरोसा तू है रब वाली। ए खुदावंद मेरे तू एक रखवाली। मेरा सब भरोसा तू है रब वाली। ज़बूर की किताब ज़बूर 16 दाऊद का मुक़ाम। ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ज़मीन के मुक़द्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मीरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मीरास खूब है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसीलिए मुझे जुम्बश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। ज़बूर 16 जब हम खुदावंद के कलाम में इस ज़बूर को पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ चूँकि हम अपनी ज़ुबान पंजाबी ज़ुबान में ज़बूर को गाते भी हैं, तो रवायती तौर पर इस ज़बूर को गम या वफ़ात के मौका पर गाया जाता है। और जब भी इस ज़बूर को गाया जाता है, ये समझा जाता है कि ये ज़बूर या इस जैसे दूसरे मज़ामीर जिसमें हमें ज़बूर 16, 20, ज़बूर 90 और इसी तरह ज़बूर 23, ये 4 ज़बूर ऐसे हैं जिन्हें समझा जाता है कि ये मर्ग पर गाए जाने वाले ज़बूर हैं। ये जब कोई मर जाता है तब ये ज़बूर गाए जाते हैं। लेकिन हम आज इस बात को सीखेंगे कि इस ज़बूर में ज़बूर नवीस खुदावंद की मुहाफ़ज़त का इकरार करता है। और ये ज़बूर ऐसा है कि ये 4 ज़बूर जो मैंने अभी आपको मज़ामीर बताए, अगर जनाजे के मौका पर कोई पादी साहब इन मज़ामीर को ना गाए, इनमें से किसी को ना गाए, तो समझा जाता है कि जनाजा ठीक नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि ये ज़बूर 16 या ज़बूर 20, 23 या 90 तो गाया ही नहीं गया। अगर ये गाया नहीं गया तो समझा जाता है कि जनाजा नहीं पढ़ाया गया। और अक्सर औक़ात जब इस ज़बूर को गाया जाता है तो मैंने ये देखा और महसूस किया कि लोग समझते हैं कि इस ज़बूर पर गाते हुए रोना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जब जनाजे के मौका पर ज़बूर गाया जा रहा था तो वो रोते हैं। हालांकि अगर हम इस ज़बूर पर गौर करें, और आज जब हम इस पर गौर करेंगे, तो ये समझा जाता है कि रोना ज़रूरी है, लेकिन ज़बूर 16 इस बात की तालीम नहीं देता। और आज हम ये सीखेंगे कि क्या ये ज़बूर किसी के मरने, गम या बिछड़ जाने की बात करता है, या खुदावंद की मुहाफ़ज़त की बात करता है। मुझे अपने सेमिनरी के दौर में जब मैं खुदावंद के कलाम को सीख रहा था, तो एक इसी ज़बूर से मुतालिक एक बात याद आई, और वो ये कि सेमिनरी में चैपल होता था जब सुबह के टाइम क्लासेस से पहले,
تو ہمارے وہاں پر جو پرنسپل صاحب انہوں نے کچھ مرغیاں بھی رکھی ہوئی تھی. تو ہم جب نیچے اتر کر آئے چیپل ختم کر کے, تو جو وہاں پر بہن صفائی کا کام کرتی تھی, اس نے پنجابی میں کہا مرگاں والا زبور کنے گایا سی. تو ہم نے کہا جی ہم نے گایا تھا, میں وہاں پہ ساز بجاتا تھا. تو اس نے کہا لو پھر سار دی مرغی مار کیجیے. کیا سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ زبور گایا جاتا ہے اس کا مطلب کوئی مر جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ زبور گایا جا رہا ہے, کوئی پیچھے کچھ غلط ہو رہا ہے, اس لیے شاید یہ زبور ہماری زبان پر ہے. میں کہ اپنے عزیز کو جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی صبح صبح اٹھ کر اگر میں زبور 16 گا لوں, 20 گا لوں, 23 یا 90 گا لوں تو سمجھو کوئی نہ کوئی مریا. میرے عزیزو, خدا کا کلام, اس کا کوئی بھی حصہ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے, ہمارے پیاروں کو ختم کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے نہیں ہے. اور آج سے چند سال پہلے, تقریباً 11 سال پہلے 2013 میں میرے بڑے بھائی ان کی وفات ہوئی, اور میں خدمت میں آ چکا تھا, مجھے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا خدمت میں آئے ہوئے 2013 میں. تو ان کی وفات کے موقع پر جب یہ زبور سب گا رہے تھے, ظاہر ہے آنسو تو آتے ہیں جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے, تو میں نے آنسوؤں میں اس زبور کی اہمیت پر جب غور کیا, اور جب اسے گایا جا رہا تھا, جب انسان غم میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ سے چھوتی ہیں, بہت سارے الفاظ اس کے دل کے بڑے قریب جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے جب اس زبور کو پڑھا, کلام تو سیکھا تھا, اس پر توجہ کی, تو یہ جانا کہ یہ زبور بچھڑنے کے بارے میں, یہ زبور غم کے بارے میں بیان نہیں کرتا, یہ زبور تو خدا کی محافظت کے بارے میں بیان کرتا ہے. اور جب ہم اس زبور کے سرنامے پر, زبور جہاں پر شروع ہوتا ہے اس کے اوپر ہر زبور کا ایک سرنامہ ہے, اس پر غور کرتے تو اس میں لکھا ہے داؤد کا مقتام. اور زبور کی کتاب میں 4 مقتام ہیں. ایک تو یہ جو زبور 16 ہے, زبور 56, 57, 58, 59 اور 60, یہ زبور جو ہیں یہ مقتام کہلاتے ہیں. 56, 57, 58, 59 اور 60 یہ مزامیر جو ہیں یہ مقتام کہلاتے ہیں. اور مقتام جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اور اس کا مطلب ہے, اس کے 4 مختلف مطلب ہیں, جس میں سے ایک یہ کہ سنہری الفاظ, کسی بات کا احاطہ کرنا, ایک راز یا پر اسرار نظم. مقتام کا مطلب ہے کہ کوئی پر اسرار نظم. اور آج ہم اس زبور کی پر اسراریت پر بھی غور کریں گے کہ زبور 16 کے اندر پر اسرار باتیں, ایسی باتیں جنہیں ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. خدا کا بندہ جو خدا روح القدس کی ہدایت سے اس زبور کو لکھ رہا ہے, وہ اسے کیا بیان کرتا ہے, آج ہم اس بات کے بارے میں غور کریں گے. زبور 16 اور اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے, اے خدا کیا کر میری, سب بولیں اے خدا میری کیا کر, کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں. آج کے دور میں یہ کہوں گا کہ ترقی یافتہ دور میں لوگ اپنی محافظت کے لیے دولت, تعلیم, سرمایہ کاری, اپنی محافظت کے لیے وہ ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہو تو میں محفوظ ہوں, اگر کل صبح اٹھ کر میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو اس کا مطلب میں محفوظ ہوں, اگر 1 سال کے لیے میرے پاس روپیہ پیسہ ہے, میرا بینک بیلنس ہے تو میں محفوظ ہوں. بچوں کو اچھا ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل سیکیور ہو جائے. ہمارے بچے اچھا پڑھیں گے تو مستقبل میں کم از کم انہیں دھکے نہیں کھانا پڑیں گے, یہ اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ہم سرمایہ کاری, اپنے روپے اور پیسے کو جمع کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے میں اور میرا خاندان محفوظ ہوگا. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں, ایک ایماندار کی سلامتی, ایک ایماندار کی پناہ وہ تعلیم میں, دولت میں, سرمایہ کاری یا دوسری چیزوں میں نہیں, بلکہ جیسے زبور نویس یہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں کس میں پناہ لیتا ہوں, تجھ ہی میں. کس میں پناہ لیتا ہوں, میری اور آپ کی پناہ گاہ اگر خداوند ہے تو میرے عزیزو کوئی بھی دنیا کی چیز ہمیں ہلا نہیں سکتی. اور بڑا اچھا مزبور گاتے ہیں, پاویں جے کر ہڑوی آوے, پاویں پانی کرن شور. تو زبور نویس سے کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کا خدا پر بھروسہ ہے وہ کبھی بھی خوف نہیں کھاتے. اور زبور 16 جب ہم گاتے ہیں, اے خداوند میرے تویں کر رکھوالی, میرا سب بھروسہ تویں ہے رب والی, تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم اپنی زبان سے اقرار کر کے اس بات کو دہراتے ہیں اور اس بات کو کہتے ہیں کہ خداوند میری پناہ گاہ ہے، خداوند میری چھپنے کی جگہ ہے، اور میں خداوند میں ہی سلامتی کو حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ ہمیں اس زبور کو پڑھتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خداوند ہماری پناہ گاہ ہے۔ خداوند کیا ہے ہماری؟ لفظ پناہ کا مطلب ہے محفوظ جگہ، کوئی عمارت، کوئی قلعہ، یہ بھی محفوظ جگہ ہو سکتی ہے۔ اگر کہیں بارش ہو رہی ہو، بہت تیز بارش ہو رہی ہو، تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی، پنجابی میں چھپرا کہتے ہیں، اگر ہم اس کے نیچے کھڑے ہیں اور ہم بھیگ نہیں رہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک پناہ کی، چھپنے کی یا ہمیں محفوظ رہنے کی جگہ ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ داؤد جب وہ زبور 16 کو لکھتا ہے، وہ ان سنہری باتوں کو لکھتا ہے، وہ محافظت کی بات کرتا ہے، تو داؤد کو اپنی زندگی میں 3 بڑے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے ساؤل بادشاہ، جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اور خداوند نے ساؤل کو رد کر دیا، اور اس کو رد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ساؤل نے خدا کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ اس نے کیا نہیں کیا تھا؟ خدا کے حکم کو نہیں مانا تھا، اس کے حکم کو توڑا تھا۔ خداوند نے اس سے رد کر دیا اور کہہ دیا کہ اب ساؤل اسرائیل کا بادشاہ نہیں رہے گا۔ اور جب سیمول وہ گیا یسی کے گھر میں، اور اس نے جا کر مسح کے تیل سے سینگ میں ڈالا اس تیل کو، اور اس تیل سے اسے مسح کیا، اس کی مخصوصیت کی، تو اس وقت میں داؤد ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ اور کیوں اسے چنا گیا؟ خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے، ہم سیمول کی کتاب کو دیکھیں، اس کا پہلا سیمول اس کا 17واں باب، اس کی 34ویں سے 35ویں آیت، کہ وہ خونخوار جانوروں سے نہیں ڈرتا تھا، خونخوار جانوروں سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ اگر اس کی بھیڑوں پر حملہ کرنے کے لیے آتے تو داؤد ان سے بھی لڑ پڑتا تھا، ان سے بھی بھیڑ جاتا تھا۔ اور جب اسے چنا گیا تو اس لیے چنا گیا، اس کے قد کی وجہ سے نہیں، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کے جوان ہونے کی وجہ سے اسے نہیں چنا گیا۔ خداوند نے جب اس پر نظر کی تو اس لیے اسے چنا کیونکہ وہ خداوند کو اپنا خدا جانتا تھا اور اسے اپنی پناہ گاہ سمجھتا تھا۔ داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسح کر دیا سیمول نے، اور لکھا ہے کہ ساؤل بادشاہ جو ہے وہ داؤد کا بڑا دشمن بن گیا۔ جب تک ساؤل بادشاہ زندہ رہا، وہ بادشاہ تھا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے ایک اور بادشاہ چن لیا گیا۔ ساؤل کو جب وہ دشمن بن گیا داؤد کا، اسے داؤد کو ڈھونڈنا بھی پڑا، وہ داؤد کے پیچھے پیچھے کبھی کھیتوں میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی پہاڑوں میں چلا جاتا، لیکن داؤد خداوند کو اپنی پناہ گاہ مانتا تھا، اور وہ ساؤل بادشاہ سے ڈرا نہیں، وہ ساؤل بادشاہ کے خلاف نہیں گیا، اس نے اسے مارا نہیں، حالانکہ اس کے پاس 2 دفعہ یہ موقع آئے۔ اس نے کہا میں خدا کے ممسوح پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے خداوند کو اپنی پناہ گاہ سمجھا اور خداوند نے اسے محفوظ رکھا۔ دوسرے طرح کے لوگ جو اس کے دشمن بن گئے اس کی زندگی میں، وہ غیر قوموں کے بادشاہ تھے۔ اور جب ہم زبور 34 کو پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں، تو ہمیں اس میں بھی خداوند کا بندہ داؤد شکر گزاری کرتا ہوا ملتا ہے، جب اس نے اپنا بھیس بدل لیا بادشاہ سے بچنے کے لیے اور خداوند نے اسے محفوظ رکھا۔ تو داؤد کیوں محفوظ رہا؟ کیونکہ وہ اپنی پناہ گاہ کس کو سمجھتا تھا؟ خداوند کو۔ سبوں نے کس کو سمجھتا تھا؟ اور تیسرا دشمن جس سے خداوند نے اسے محفوظ رکھا، اور ان سب سے محفوظ رہنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے۔ تیسرا دشمن جو تھا وہ اس کے اپنے گھر میں اس کا اپنا سگا بیٹا تھا، ابیسلوم۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کا دشمن بن گیا، اور ایک وقت آیا کہ داؤد کو اپنے بیٹے سے جو اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا، داؤد کو اس سے بھی چھپنا پڑا۔ آج جب لوگ ہمارے خلاف ہوتے ہیں، آج جب حالات ہمارے خلاف ہوتے ہیں، آج جب ہماری زندگی پریشانیوں میں ڈوب جاتی ہے، تو ہم اپنی پناہ گاہ کس کو سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں نوجوان
جی میں پریشان ہوں، میں میوزک سنتا ہوں، میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی دیکھوں، میں فلم دیکھوں، میرا دھیان بٹ جائے گا اور ایسا کرنے سے میں محفوظ رہوں گا، مجھے ٹینشن نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوستوں کے ساتھ مل کر کہیں باہر چلے جاؤں تو میری ٹینشن ختم ہو جائے گی، میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں ہماری ایک ہی پناہ گاہ ہے، اور وہ پناہ گاہ کون ہے؟ ہماری خداوند ہے۔ سب بولیں کون ہے ہماری پناہ گاہ؟ داؤد کہتا ہے میں نے خداوند سے کہا تو ہی کیا ہے؟ میرا رب ہے۔ خداوند لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے مالک، کہ میں نے اپنے مالک سے کہا تو ہی میرا رب ہے، یعنی تو جس نے مجھے پیدا کیا، تو جس نے مجھے آج تک زندوں کی زمین پر رکھا، تو جس نے مجھے آج تک بچایا، تو ہی میرا رب ہے، تو میرا خداوند ہے، تو میرا بچانے والا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں خداوند کے بڑے کاموں کو دیکھا تھا۔ ساؤل سے بچایا گیا، غیر ملکوں کے، غیر قوموں کے بادشاہوں سے وہ بچایا گیا، اپنے ہی بیٹے سے بچایا گیا، اور پھر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تو ہی کیا ہے؟ میرا رب ہے۔ ہم کب خداوند میں محفوظ ہوتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسیحیت میں آ گیا، میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، چونکہ میں چرچ کا ممبر ہوں، شاید میں صبح شام دعا کرتا ہوں، اب میں خدا میں محفوظ ہوں۔ میرے عزیزو، زبور کی کتاب زبور 139، جب ہم خداوند کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں، اس کی 23ویں اور 24ویں آیت، تو خداوند کا بندہ بیان کرتا ہے۔ زبور کی کتاب زبور 139 139 اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، زبور 139 اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما، کیا لکھا ہے؟ مجھے کیا کر؟ اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ کب ہم خداوند میں محفوظ رہتے ہیں؟ جب خداوند ہمیں جانچتا ہے، جب وہ ہمارے دل پر غور کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے، یہ شخص کسی کا برا نہیں چاہتا، یہ اپنے دل میں میرا خوف رکھتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ جب خداوند آزماتا ہے تو وہ ہمارے خیالوں سے واقف ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ واقع ہی ہم خداوند میں محفوظ ہیں۔ میرے عزیزو، اکثر اوقات جب خداوند ہمیں آزماتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کبھی کسی کو بدی کے ساتھ نہیں آزماتا۔ اکثر اوقات ہماری زندگی میں جب پریشانیاں، دکھ تکلیف آتے ہیں تو ہم خدا سے گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس پوری دنیا میں کیا میں ہی رہ گیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہونا تھا؟ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ خدا کبھی کسی کو بدی کے ساتھ نہیں آزماتا، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر کیا ہوتا ہے؟ آزمایا جاتا ہے۔ خداوند کے کلام میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے، یہ بات ملتی ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے۔ اکثر اوقات بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں نہ دے کر خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے فرما بردار رہیں، ہم اس کے ساتھ ایمان میں جڑے رہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اس کا شکر ادا کریں۔ زبونوی سے کہتا ہے کہ مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ جب ہماری عادتیں، روش کا مطلب ہے عادت، جب ہماری عادتیں جو چھوٹ نہیں رہی ہوتی، ہماری بری روشیں جو ہم سے دور نہیں ہو رہی ہوتی، ایسی صورت میں ہم کبھی بھی اپنی پناہ گاہ خداوند کو اپنے آس پاس نہیں پاتے۔ اور کیوں نہیں پاتے؟ خداوند کے کلام میں حبقوق کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو جہاں پر روشیں، عادتیں بری ہیں، خیالات برے ہیں، جہاں پر خداوند جانچتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس دل میں تو میرا کوئی ڈر خوف نہیں، وہاں پر خداوند نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کی پناہ گاہ کبھی بھی خداوند نہیں ہو سکتا جو خداوند کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق،
اپنا بچانے والا نہیں مانتے۔ زبور نویس اس زبور میں سب سے پہلی بات جو بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند کیا ہے؟ میری پناہ گاہ ہے۔ خداوند کیا ہے؟ میری پناہ گاہ کا مطلب ہے چھپنے کی جگہ، محفوظ جگہ۔ آج لوگ زندہ خدا کو چھوڑ کر قبروں کی طرف، پیر فقیروں کے پاس، برے لوگوں کے پاس جو خدا کے لوگ نہیں ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن زبور نویس اسے اپنی ساری زندگی میں دشمنوں کا سامنا رہا۔ اسے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں سے دشمن اس کے پیدا ہو گئے۔ ساؤل بادشاہ وہ اس کا دشمن بن گیا اور اسے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی چھپ کر گزارنی پڑی، لیکن کبھی بھی وہ برے لوگوں کی طرف نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنی پناہ گاہ کس کو مانا تھا؟ خداوند کو مانا تھا۔ اور وہ یہ کہتا ہے تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر خداوند تو میرے ساتھ نہیں ہے تو اے خداوند میرا بھلا بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ہماری زندگی میں بھلائی نہیں تو پھر میرے عزیزو ہم چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو محفوظ کریں، ہم اپنے لیے پناہ گاہ ڈھونڈیں، ہم اچھی نوکری تلاش کر لیں، ہمارے پاس اچھا کام کاج کاروبار ہو، ہم اچھے تعلیم یافتہ ہوں، اگر خداوند ہمارے ساتھ نہیں تو ہماری بھلائی بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند نہ صرف ہماری پناہ گاہ ہے، بلکہ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ خداوند ہمارا رہنما بھی ہے۔ خداوند کیا ہے؟ ہمارا۔ داؤد اس زبور میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو خداوند کے حضور میں رکھتا ہے۔ اکثر اوقات ہم خداوند سے برکتیں تو چاہتے ہیں، لیکن چھوٹی چیزوں کے لیے ہماری زندگی میں ہم خداوند سے رہنمائی نہیں حاصل کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا کام گھر میں ہو رہا ہے تو ہم دعا کر لیتے ہیں، چھوٹا سا کوئی قدم، چھوٹا سا کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے ہم خداوند سے رہنمائی نہیں چاہتے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں اسے شامل کریں۔ خداوند کیا چاہتا ہے اپنی زندگی کے کون سے کام میں؟ ہر کام میں اسے شامل کریں، اور جب ہم اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام میں خداوند کو شامل کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے ہمارا خداوند ہم سے خوش ہوتا ہے۔ زبور کی کتاب زبور 37 اور اس کی 23ویں آیت، 37ویں زبور کی 23ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ انسان کی روشیں کس کی طرف سے قائم ہیں؟ خداوند کی طرف سے قائم ہیں، اور جب خداوند کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہیں، خداوند ہمارا رہنما ہوتا ہے، تو پھر خداوند اس راہ پر بھی جس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہمارا خداوند اس راہ پر جب ہم چلتے ہیں تو وہ ہم سے خوش بھی ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے بڑے کاموں میں، یعنی شادی بیاہ ہے، بچوں کی تعلیم ہے، اس کے لیے تو دعا کر لیتے ہیں، لیکن شاید زندگی کے چھوٹے کام، گھر پر چھوٹی سی کوئی چیز لے لی، کوئی گھر پر چھوٹی سی کوئی مشین لے لی، موٹر سائیکل لے لیا، فریج لے لیا، اس کے لیے کبھی بھی ہم خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک شکر گزاری یہ ہے کہ اگر بیماری آئی اس میں سے ٹھیک ہو گئے، ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، کوئی رشتہ کرنے لگے ہیں، بہت بڑا تعلیم میں کوئی بچے نے مار لیا تو اس کے لیے شکر گزاری ہے۔ میرے عزیزو، زبور نویس اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خداوند کو اپنی پناہ گاہ مانتا ہے، اور اس بات کا اقرار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ زبور کی کتاب اور زبور 16 میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے زبور 16 اور وہ اس کی 3 اور 4 آیت میں یہ کہتا ہے کہ زمین کے لوگ وہ برگزیدہ ہیں، زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے مقدس لوگ، پاک لوگ، خداوند تیرے ساتھ چلنے والے لوگ، میں تیرے ان لوگوں کی وجہ سے بھی بڑا خوش ہوں۔ اکثر اوقات ہم اپنی اچھی رفاقت جو ہمیں کلیسیا میں ملتی ہے، ہم اس کے لیے، اپنے چرچ کے لیے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہم اچھے اپنے ہم ایمان بھائیوں کے لیے جو رفاقت ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، اور جن کی رفاقت میں رہنے کے باعث
ہماری زندگی بہتر ہو رہی ہوتی ہے، ہم ان کے لیے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے. لیکن داؤد زبور نویس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ زمین کے مقدس لوگ، یہاں پر وہ مقدس لوگوں کی بات کر رہا ہے، وہ برے کام کرنے والے، بری راہ پر چلنے والے لوگ، وہ ان کے لیے بات نہیں کرتا، بلکہ وہ مقدس لوگ جو خدا کی راہ پر چلنے والے اور اس کی مرضی کو پورا کرنے والے ہیں. خداوند کا بندہ آدمیوں کے لیے بھی، اچھے لوگوں کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان میں میری پوری خوشنودی ہے. خوشنودی کا مطلب ہے خوشی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو میری پناہ گاہ ہے، اور نہ صرف پناہ گاہ بلکہ تو میرا اچھا رہنما بھی ہے، جس نے مجھے اچھے لوگ بخشے، مقدس لوگ بخشے، جن سے مل کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے. اکثر اوقات شاید آپ میں سے کسی کو اپنی زندگی میں یہ تجربہ ہو کہ اکثر جب ہم اپنی زندگی میں روحانی طور پر کمزوری کو محسوس کرتے ہیں تو ایسے خداوند کسی اپنے بندہ سے، اپنے کسی بیٹے یا بیٹی سے ہمیں ملواتا ہے، جس سے مل کر ہماری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں. اگر کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں ہے، وہ آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے چرچ کے ایلڈر، آپ کے چرچ کے پادری صاحب، کوئی کوائر کا بیٹا، کوئی سنڈے اسکول ٹیچرز میں سے، کوئی بہنوں میں سے ہو سکتا ہے، جو روحانی طور پر آپ کی رہنمائی کرے، تو آپ ضرور اس زندگی کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کریں. ہم اپنے دنیاوی رشتوں میں اور اپنے تعلقات میں اکثر اوقات ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارے لیے بہتری کا باعث ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنا بھول ہی جاتے ہیں. ہمیں برے لوگ بڑے یاد رہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا، لیکن جو ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے. ایک اچھا ایماندار جو خداوند میں محفوظ ہوتا ہے، خداوند کی محافظت میں ہوتا ہے، خداوند اس کی رہنمائی اس طرح کرتا ہے کہ خداوند اسے زندگی میں اچھے تعلقات بخشتا ہے، اور جب وہ ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے تو خداوند اسے اور زیادہ اچھے لوگ اور اچھے تعلقات بخشتا ہے تاکہ اس کی روحانی زندگی بہتر ہو سکے. خداوند کے کلام میں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت بڑی اہم آیت ہے، اور یہ آیت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو یسایہ نبی کی پیشین گوئی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب مشیر. عجیب مشیر کا مطلب ہے ایسا مشیر، ایسا مشورہ دینے والا جو عجیب ہے. یسوع مسیح عجیب مشیر اس لیے ہے کیونکہ نہ صرف اس نے یہ بتایا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، بلکہ وہ عجیب مشیر اس لیے بھی ہے کہ جن کو وہ مشورہ دیتا ہے کہ اس پر ایمان لائیں، جن کو وہ کہتا ہے وہ ان کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے. آج آپ کو مجھے ایسے مشورے دینے والے بہت سارے عزیز ملیں گے، وہ ہماری رہنمائی کریں گے، لیکن سب سے اچھا مشیر، سب سے اچھا مشورہ دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، جو نہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس پر ایمان لا کر ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو خون بہایا جانا ضروری ہے وہ اپنا خون بھی بہاتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے؟ ہمیشہ کی. زبور نویس لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ اے خداوند ان لوگوں کے لیے تیرا شکر جن میں رہنے سے میرا دل خوش ہوتا ہے، جو تیرے مقدس لوگ ہیں. لیکن میرے عزیزو، میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف لوگ بلکہ خداوند خدا نے ہمیں اپنا پاک روح القدس بھی دیا ہے، جو کہ ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ ہمارا استاد ہے، اور یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کہ روح القدس آئے گا اور وہ تمہیں آئندہ کی باتیں بتائے گا. کب کی باتیں؟ آئندہ جو وقت آنے والا ہے اس کی باتیں بتائے گا. کیسے ہم نے ایمان میں زندگی بسر کرنی ہے یہ باتیں ہمیں بتائے گا، اور صرف ان کو بتائے گا جو خداوند میں محفوظ ہوتے ہیں، جن کا محافظ خداوند ہے، جو خداوند کو اپنی پناہ گاہ مانتے ہیں. آج ہماری زندگی میں شاید ہمیں اچھا مشورہ دینے والے کم ملیں، لیکن میرے عزیزو یعقوب کا عام خط اس کا 1 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو کیا لکھا؟ کس سے مانگے؟ خدا سے مانگے، وہ
ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی رہنمائی کرے تو آپ خداوند سے حکمت کو مانگیں، آپ اس سے عقل کو، فہم کو مانگیں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ خداوند میں، ہم خداوند میں محفوظ رہیں۔ زبور نویس جب ہم اس زبور 12 کو پڑھتے ہیں تو وہ نہ صرف برگزیدہ مقدس لوگوں کی تعریف کرتا ہے بلکہ وہ ایسے لوگوں کی بات بھی کرتا ہے جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ غیر قبروں پہ جانے والے، پیروں سے تویز دھاگے کروانے والے، ایسے لوگ جو ایسی چیزوں کو پورا کرتے ہیں جو کلام کے مطابق نہیں، دیے جلانے والے، قبروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے۔ خداوند کا بندہ ان کے لیے بھی کہتا ہے کہ اے خداوند میں ان جیسا نہیں بنوں گا، تو میری رہنمائی کر۔ اور چوتھی آیت میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا، میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا۔ زبور سے کہتا ہے کہ اچھے لوگ، ان میں تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن ساتھ وہ خداوند سے رہنمائی مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے پتا ہے کہ جو غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کا غم کیا ہوگا؟ کم نہیں ہوتا۔ جو خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں، جھوٹے لوگوں کے پیچھے، جھوٹے نبیوں کے پیچھے، جھوٹی تعلیموں کے پیچھے جاتے ہیں، غم کم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا ان کا غم؟ اونا دے دکھ صدا ودن گے بتھیرے۔ جو غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کا غم کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا۔ آج میرے عزیزو ہمیں رہنمائی خداوند کی چاہیے اپنی زندگی کے ہر قدم پر۔ ایسا نہ سوچیں کہ چرچ میں جا کر دعا کرنے کے لیے رہنمائی چاہیے، صرف پرستش کرتے ہوئے رہنمائی چاہیے، کلام کو سن کر سمجھنے کے لیے رہنمائی چاہیے۔ آج ہمیں اس دنیا میں اور اس برے وقت میں اپنے رشتوں میں، ہمیں اپنے رشتوں میں والدین کے ساتھ بچوں کا رشتہ، بیوی اور شوہر کا رشتہ، اور اسی طرح اپنے گلی محلے میں رہتے ہوئے ہم ایمان لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، ہمیں اس میں خداوند کی رہنمائی چاہیے۔ اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں سب سے اچھی رہنمائی کون دے سکتا ہے؟ خداوند دے سکتا ہے، اور یسوع مسیح دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ کون سا مشیر ہے؟ عجیب مشیر ہے۔ اور یعقوب کا خط پہلا باب 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کسی میں عقل کی، حکمت کی کمی ہے تو وہ کس سے مانگے؟ خداوند سے مانگے، وہ ہمیں دے گا۔ آج ہم نے ایمانداروں کے ساتھ چلنا ہے، آج ہم نے برگزیدہ مقدسوں کی رفاقت میں رہنا ہے، یا غیر معبودوں کے ساتھ چلنے والے لوگوں کا ساتھ دینا ہے؟ آج ہمیں اس بات کو ضرور سوچنا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب خدا ہمارا محافظ ہوگا، وہ ہماری پناہ گاہ ہوگا، تو پھر وہ ہماری رہنمائی بھی کرے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو بسر کیسے کرنا ہے۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ نہ صرف خداوند ہماری پناہ گاہ ہے، نہ صرف وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ تیسری بات یہ کہ وہ ہماری میراث بھی ہے۔ وہ کیا ہے ہماری میراث؟ جو لفظ ہے، جب ہم اس کی بات کرتے تو یہ لفظ اور وراثت اور میراث، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اور وراثت کہا جاتا ہے وہ چیز جو ہمیں آباء و اجداد سے ملتی ہے، وہ چیز جو ہمارے بڑوں کی ہوتی ہے، جیسے زمین ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، یا دوسری چیزیں جو بڑوں کی ہے۔ دادے کی چیز اس کے پوتے کو ملتی ہے، اور اگر بچا کر رکھ لیں تو پھر ان کے بچوں کو بھی آگے مل جاتی ہے۔ داؤد جب وہ اس زبور کو لکھتا ہے تو وہ میراث کی بات بھی کرتا ہے، اور وہ میراث دنیا کی بات نہیں کرتا۔ میں یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہوں گا جو 5ویں آیت میں لکھا ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں، کہ خداوند ہی میری میراث۔ کون میری میراث ہے؟ کیا کہتا ہے؟ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ اور آگے لکھا ہے جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی ہے، اور میری میراث کیا ہے؟ خوب ہے۔ جب میں بھی پہلے شروع میں بتا رہا تھا کہ زبور 16 جب گایا جاتا ہے وفات کے موقع پر، تو اس میں گایا جاتا ہے پنجابی میں، تھاں ہے منیا گیا میرے واسطے جیڑا۔ تو لوگ بڑی دیر تک تو یہی سمجھتے رہے، میں بھی جب تک سیکھا نہیں تھا،
یہی سمجھ رہا کہ شاید تھا ہے منیا گیا قبر کی بات ہے کہ منیا گیا اس کو ناپ کر جو قبر بناتے ہیں یہ. لیکن جب زبور نویس کی بات پر غور کرے تو وہ قبر کی بات نہیں کر رہا. جب ہم میراث کی بات کرتے ہیں اس چیز کی بات کرتے ہیں جو ہمارا حصہ ہے, جو ہمارے حصے میں آنی ہے, تو داؤد ایک خوبصورت وراثت کی بات کرتا ہے. وہ مٹی کی بات نہیں کر رہا, وہ زمین کی 4 گز جگہ جو ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہا کہ میری میراث جو میرے لیے جگہ چنی گئی ہے وہ یہی ہے. ایک ایماندار کی میراث قبر نہیں ہے. ایک ایماندار قبر میں دفنایا تو جاتا ہے, اس کی روح خدا کے پاس جاتی ہے, لیکن جتنے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا یہ یقین ہے, ہم اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جتنے مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے, کیونکہ ایک دن کیا ہوگا, وہ سب کیا ہوں گے, زندہ کیے جائیں گے. زبور نویس اس بات کو بیان کرتا ہے جو 5ویں آیت میں لکھی ہے. پہلی بات تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری میراث اس دنیا کی نہیں ہے. یاد رکھیں, چرچز, کلیسیا یہ کسی کی وراثت نہیں ہے کہ پادری صاحب ہیں تو ان کی وراثت یہ ہے کہ ان کا بچہ اس کے بعد لگے گا. اگر ایلڈر صاحب ہیں تو جی ہم یہ سوچیں کہ جی میں تو بڑے عرصے سے اس چرچ میں جا رہا ہوں, یہ میری میراث ہے. میرے عزیزو, اگر تو ہم نے دنیا کی چیزوں کو, ہم نے چرچ کو, ہم نے زمین کو, ہم نے زمین کی چیزوں کو اپنی وراثت یا میراث بنا لیا تو پھر کلام میں کیا لکھا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ سب چیزیں کیا ہوگی, ختم ہو جائیں گی. زبور نویس بڑا عقل مند شخص ہے, خدا کے روح سے معمور شخص ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند ہی میری میراث ہے. اس کی میراث کون ہے؟ اس نے خداوند کو ہی اپنی میراث بنا لیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم, بیٹا ان بچوں کو بٹھائیں, یہ بچے جو جا رہے ہیں ان کو بٹھائیں واپس. ایک دفعہ ایک ملک کا وزیر اعظم وہ ایک یتیم خانے میں گیا, وہ اپنے ساتھ بہت سارے تحفے لے کر گیا یتیم بچوں کے پاس, اور بڑے خوبصورت تحفے تھے جو خوبصورت پیکنگ میں لپٹے تھے. تو اس نے جا کر بچوں کو کہا کہ یہ سارے تحفے جو اس نے اپنے سامنے رکھے, اس نے کہا اس میں سے جس کسی کو جو بھی تحفہ چاہیے وہ ایک تحفہ, ایک گفٹ لے سکتا ہے اپنی مرضی سے. کچھ تحفے بڑے تھے اور کچھ چھوٹے تھے, تو سارے بچے آتے گئے اور انہوں نے تحفے اٹھانا شروع کر دیے. اور ایک بچہ آیا, چھوٹا سا بچہ تھا, وہ آ کر اس ملک کے صدر کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا. تو ملک کے صدر نے اس سے کہا بیٹا میں اتنے اچھے سے تحفے لایا ہوں تو آپ یہ تحفے کیوں نہیں اٹھا رہے, ان میں سے کچھ لو. اس نے کہا نہیں مجھے آپ چاہیے جس کے پاس یہ سارے تحفے ہیں. میرے عزیزو, ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو خداوند سے مانگتے ہیں. اے خداوند مجھے اچھا گھر دے دے, اے خداوند مجھے اچھی نوکری دے دے, میرے بچے پڑھے لکھے ہوں. کبھی یہ بھی کہیں کہ اے خداوند مجھے سب سے زیادہ تو چاہیے. اے خداوند اگر تو میری زندگی میں ہو, اے خداوند اگر تو میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں. زبور نویس وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے. عبرانی معاشرے میں جب لوگ کوئی اچھا مشروب پیتے, کوئی اچھا جوس پیتے, تو وہ ایک پیالے میں ڈال لیتے اور وہ یہ کوشش کرتے, جیسے بڑے لوگ ہیں, امیر لوگ تھے, تو وہ پیالہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے کہ جی یہ پیالہ ہے, اس کو آپ میرے ساتھ شیئر کریں, میں نے اس میں سے گھونٹ لیا, آپ بھی اس میں سے گھونٹ لیں. تو غریب غربا لوگ, جیسے ہم لازر کی اور امیر آدمی کی مثال دیکھتے ہیں کہ لازر جو غریب شخص ہے, امیر آدمی اسے اپنے میز پر بھی نہیں بلاتا, ٹکڑے جو گرتے ہیں وہ کھاتا ہے, کیونکہ امیر آدمی اس دور میں وہ غریبوں کے ساتھ کوئی رسم و رواج نہیں رکھتے تھے. لیکن زبور نویس یہ کہتا ہے کہ خداوند, پہلی بات یہ کہ تو کیا ہے, میری میراث ہے. سب بولیں خداوند کیا ہے, میری. اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پیالہ, لفظ پیالہ جو ہے یہ بہت دفعہ مصیبتوں کو ظاہر کرتا ہے. جب ہم نئے آدم بھی دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جو پیالہ میں پینے کو تم نہیں پی سکتے, مصیبتوں کی بات کرتا ہے. تو وہ خداوند کو کہتا ہے کہ اے خداوند تو, پہلی بات تو وہ دوسری آیت میں یہ کہتا ہے کہ خداوند تو میرا رب ہے. 5ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ تو میری میراث ہے, اور اگر میری زندگی میں پریشانیاں, مسائل یا تکلیفیں آتی ہیں تو اے خداوند وہ چیزیں ان میں تو میرے ساتھ ہو, ان میں تو میرا حصہ بن. میرے عزیزو, اگر خداوند ہماری میراث ہے, اگر وہ ہماری پریشانیوں میں, ہمارے دکھوں میں, ہماری تکلیفوں میں ہمارے ساتھ ہے, تو یہ تکلیفیں, یہ پریشانیاں اور یہ دکھ کبھی بھی ہمیں ہلا نہیں سکتے. یاد رکھیں جو کچھ خداوند کے پاس ہے
وہ ہمارا ہے۔ اگر ہم خداوند کو چن لیں گے، جیسے اس بچے نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے صدر کو کیا کہا کہ مجھے کیا چاہیے، آپ چاہیے، اس کو پتا تھا لے کے سب کچھ یہی آیا ہے، اس نے چھوٹا گفٹ نہیں لیا، اس نے دینے والے کو چن لیا۔ جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں تو جو کچھ خداوند کا ہوتا ہے وہ کس کا ہو جاتا ہے؟ ہمارا ہو جاتا ہے۔ پطرس کا پہلا خط، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت، خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت، پطرس کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اب کیا چیزیں ہیں جب ہم یسوع کو چن لیتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہی میرا رب ہے، تو میری میراث ہے، تو کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں؟ پطرس بیان کرتا ہے، تاکہ ایک غیر فانی، سب سے پہلی بات ہے غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث ہم اس کو حاصل کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسی چیزیں جو غیر فانی ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کچھ قیمت ہے اور ان کی کچھ گارنٹی ہے اور ان کے کچھ سال ہیں، انہوں نے ختم ہو جانا، اور انسان کی زندگی کی بھی ایک مدت اور میعاد مقرر کی گئی ہے۔ زبور 90 زبور میں یہ کہتا ہے کہ 70 ورے تک 80 ورے تک آخر نو پھر بھی فنا، لیکن وہ چیزیں جو خداوند کے پاس ہیں وہ غیر فانی ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جب خداوند ہماری زندگی میں شراکت دار اور حصے دار بن جاتا ہے تو ہم سب ان چیزوں کو جو خداوند کے پاس ہیں، آسمان کی بادشاہت وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہاں پر جو برکتیں ہیں، وہاں پر جو زندگی ہے، وہ زندگی جو خداوند ہمیں دیتا ہے، یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم اسے کون سی زندگی کہتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی۔ وہ زندگی جو ماں باپ سے پیدا ہو کر ہم اس دنیا میں ملتی ہے، اس کی میعاد 70 یا 80، اگر قوت ہو تو تھوڑی سی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میعاد مقرر ہے اور فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے، ان کی ایک میعاد ہے، لیکن وہ چیزیں جو خداوند کے پاس ہیں، پہلی بات یہ کہ وہ غیر فانی ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ وہ بے داغ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ لازوال ہیں، انہیں کوئی زوال نہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری میراث کے لیے ہیں، اور زبور نویس کتنا عقل مند شخص ہے کہ وہ خداوند کو کہتا ہے کہ تو میری میراث اور میرے پیالے کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اور پھر وہ آگے اس بات کو بیان کرتا ہے جو زبور 16 میں بیان کی گئی ہے، اور ہم اس کے بارے میں مختلف باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ لکھا ہے 6 آیت میں کہ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری میراث کیا ہے؟ خوب ہے۔ میری میراث کیا ہے؟ اب جو یہ لفظ جریب ہے، یہ ناپنے کا ایک آلہ ہے۔ جیسے ہمارے جو بھائی کام کرتے ہیں مستری، ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس سے وہ چیزوں کو ناپتے ہیں، ناپنے والی جو ایک آلہ ہے اسے جریب کہا جاتا ہے، کہ جریب میرے لیے، یعنی وہ ناپنے والی جو چیز ہے وہ میرے لیے اچھی جگہ میں پڑی ہے، کہ جہاں پر میرے لیے حصہ رکھا جائے گا وہ جگہ ہی بڑی خوبصورت ہے، اور جس سے وہ ناپا جائے گا وہ بھی اچھی جگہوں میں پڑی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری میراث خوب ہے۔ یہ آیت اگر پنجابی میں گائی جائے یا اردو میں پڑھی جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایماندار کی میراث قبر ہے۔ تھا ہے مڑیا گیا میرے واسطے جیڑا، یہ قبر نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے یہ میراث خداوند کی طرف سے ہے۔ یہ وہ جگہ جہاں پر خداوند ہے، آسمان کی بادشاہت جہاں پر خداوند رہتا ہے۔ زبور بھی اسے کہتا ہے کہ وہاں پر جو میرے لیے جگہ چنی گئی ہے، اور جس کے لیے یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میرے باپ کے گھر میں کیا ہیں؟ بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں کیا کرتا؟ تم سے کہہ دیتا، میں آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ وہ جگہ جو ایماندار کے لیے ہے وہ قبر نہیں بلکہ آسمانی شہر میں جگہ ہے، جس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ میری میراث خوب ہے۔ قبر ایک ایماندار کی وراثت یا میراث نہیں ہو سکتی۔ میراث وہ ہے جو ہمیشہ ہمارے پاس رہنی ہے۔ قبر میں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے۔ بڑا اچھا مجھے لگتا ہے قبروں کے اوپر کئی جگہوں پر آخری آرام گاہ کی بجائے عارضی آرام گاہ لکھا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ عارضی آرام گاہ ہے۔ قبر ایماندار کی میراث یا وراثت یا اچھی جگہ قبر ایماندار کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر اس کے جسم کو، اس کے بدن کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا جائے گا۔ میراث جو ہمیں ملے گی
یا مل چکی وہ کیا ہے؟ پالوس رسول افسیوں کے نام لکھے گئے خط اور اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں یہ کہتا ہے، افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، افسیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، کہ وہ کیسی خوبصورت میراث ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی، پہلی بات یہ کہ ہمیں مخلصی، دوسری بات یہ کہ ہمیں قصوروں کی یعنی گناہوں کی معافی، اور تیسری بات جو ہماری میراث ہے وہ یہ کہ ہمیں فضل کی دولت حاصل ہے۔ یہ ایک ایماندار کی میراث ہے کہ اسے مخلصی یعنی گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور فضل کی دولت یہ ایک ایماندار کی میراث ہے جو ایک ایماندار کے لیے خداوند نے رکھی ہے۔ اور کن کے لیے رکھی ہے؟ جنہوں نے خداوند کو اپنی میراث بنا لیا ہے، جنہوں نے صرف خداوند سے وقتی شفا پا کر، بیماری کا حل پا کر، دنیاوی چیزیں پا کر خداوند کو چھوڑ نہیں دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، شفا ملتی ہے، برکت ملتی ہے، چرچ ہی آنا چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کو چن لیں تو پھر کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ خدا کی محبت کی دولت وہ ہماری زندگی میں ملتی ہے، اس کے فضل کی دولت ہمیں ملتی ہے، ہمیں گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ اور زبورنویسی یہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خدا حساب میں نہیں لے کر آتا۔ اور یہ کب نہیں لے کر آتا؟ جب ہم خداوند میں قائم ہوتے ہیں، جب ہم اس کے گھر کے لوگ بن جاتے ہیں، خداوند اس کی غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور جو خداوند سے دور چلے جاتے ہیں وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں مصرف بیٹے کی طرح کہ پتہ نہیں واپس جاؤں گا کیا ہوگا، لیکن مصرف بیٹے کا باپ اچھے باپ کی طرح ہمیشہ ہی وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے اپنے بچوں کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تیسری بات جس پر ہم نے غور کیا وہ یہ کہ خداوند کیا ہے؟ ہماری میراث ہے۔ سب بولیں خداوند کیا ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ جب ہم خداوند میں محافظت پاتے ہیں تو پھر ہم مسیح کو جان جاتے ہیں۔ کس کو جان جاتے ہیں؟ اچھا، یسوع مسیح کو بہت سے لوگ آئے، انہوں نے جانا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان یسوع کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے۔ اس نے کہا جی میں جانتا، میں تو بچپن سے پڑھتا بھی آ رہا ہوں، لڑکپن سے ان پر عمل بھی کرتا آ رہا ہوں۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اور وہ یہ کہ اپنا مال غریبوں کو دے دے، میرے پیچھے آ جا، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ وہ خداوند کے پاس آیا تو تھا، لیکن آیا کسی اور مقصد کے لیے تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو حکموں کو جانتا ہے تو اس نے جلدی جلدی بڑی اچھی سے، شاید سارے 10 حکم سنا بھی دیتے ہوں کہ منو سارے ہی آندے نے، لیکن یسوع نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اور وہ یہ کہ تو بڑا مالدار ہے، اپنا مال غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے آ جا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ افسردہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اور کیوں چلا گیا؟ کیونکہ پہلا حکم جو ہے وہ کیا ہے جی 10 حکموں میں؟ تو میرے حضور غیر معبودوں کو، اس کا معبود، اس کا خدا دولت بنی ہوئی تھی، وہ دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور اس لیے وہ افسردہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ داؤد بادشاہ جب وہ خدا کو اپنا محافظ مانتا ہے، پناہ گاہ تصور کرتا ہے، وہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اسے اپنا رہنما مانتا ہے، اسے ہی اپنی میراث گردانتا ہے، تو پھر ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے اس نے مسیح یسوع کو بھی جان لیا۔ اور کیسے جان لیا؟ ہم آخری اس بات پر غور کریں گے جو کہ ہمیں زبور 16 کے اندر ملتی ہے۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں زبور 16 اور اس کی 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اسی لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے،
میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ اس زبور کے اختتام پر داؤد ایک ناقابل یقین بات بیان کرتا ہے، جو کہ 10ویں آیت میں ہے، جس کو میں نے نہیں پڑھا لیکن لکھا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہ بات جو داؤد نے اپنی زبان سے کہی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ داؤد اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ داؤد مر گیا تھا، اس کو دفنا دیا گیا اور آج بھی اس کی قبر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ داؤد کا جسم گل سڑ بھی گیا ہوگا، ظاہر ہے وہ ایک عام انسان کے جیسا تھا، لیکن وہ اس جگہ پر جس مقدس کی یا جس بدن کی بات کر رہا ہے، وہ اپنے بدن کی بات نہیں کرتا۔ اس کی قبر آج بھی فلسطین میں، یروشلم میں، اس پرانے شہر میں جہاں پر اس کو دفنایا گیا، اس کی قبر آج بھی وہیں پر ہے۔ اس جگہ پر وہ یسوع مسیح کی بات کرتا ہے۔ جب خداوند ہمارا محافظ ہوتا ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہوتا، ہمارا رہنما ہوتا ہے، ہم اس سے اپنی میراث مانتے ہیں، تو پھر ہم یسوع مسیح کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور زبور نویس اسی بات کو کہتا ہے کہ میرا دل مجھ میں قائم ہے، خوش ہے، میری روح شادمان ہے، میرا جسم امن و امان میں رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مسیح کو پا لیا۔ اور کیسے پایا؟ کیونکہ وہ مسیح کے بارے میں پیشین گوئی کر رہا ہے۔ پطرس رسول نے اس کی وضاحت اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 25ویں سے 27ویں آیت میں کی۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 25ویں سے 27ویں آیت میرے ساتھ نکالنے اس حوالے کو، جن کے پاس بھی بائبل مقدس موجود ہے۔ یہ پطرس عید پینتیکوست کے روز بات کر رہا ہے ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، غیر قوموں سے آئے ہیں۔ اعمال کی کتاب 2 باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ داؤد اس کے حق میں یعنی یسوع مسیح کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کو کیا کرتا رہا؟ ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ جتنے بھی پرانے ادراما کے لوگ تھے، ابراہم سے لے کر ملاکی تک، وہ سب مسیحا کے منتظر رہے۔ تو داؤد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری داہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا۔ پطرس رسول نے اس بات کی وضاحت کی، اور داؤد نے اس بات کو کہا کہ میں نے اسے داہنی طرف دیکھا۔ اور ہمارے ایمان کا اقرار جب ہم کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب کہاں پر ہے؟ باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہے۔ جب وہ اس زبور کو تحریر کرتا ہے تو اس زبور کو تحریر کرتے ہوئے، خداوند کو محافظ مانتے ہوئے، اس کی زندگی میں اس نے مسیح کی خوشی کو حاصل کر لیا۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ داہنی طرف ہے۔ وہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے کہ یسوع مسیح میں ہی ساری خوشیاں، ایک ایماندار کی ساری خوشیاں یسوع مسیح میں پوشیدہ ہیں۔ مسیح یسوع ہماری دائمی خوشی ہے۔ مسیح یسوع کیا ہے؟ ہماری دائمی خوشی ہے۔ اور زبور 16 میں خداوند کا بندہ 10ویں آیت میں اس بات کو بیان کرتا ہے، اور 11ویں آیت جب وہ اس زبور کو اختتام کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی۔ وہ خداوند کو کہتا ہے کہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ دائمی خوشی ہے۔ اور اب داہنی طرف کون ہے خداوند کے؟ یسوع مسیح ہے۔ جتنے خداوند کی محافظت میں آتے ہیں، نہ صرف خداوند ان کی پناہ گاہ بنتا ہے، نہ صرف خداوند وہ ان کا رہنما ہوتا ہے، نہ صرف وہ اس میراث کو جو خداوند کی میراث ہے اسے پاتے ہیں، بلکہ چوتھی بات جو زبور نویس اس زبور میں بیان کرتا ہے وہ یہ کہ وہ دائمی خوشی یعنی یسوع مسیح کو بھی پا جاتے ہیں۔ بغیر یسوع کو پائے ہماری زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی۔ آج جتنے بھی مذاہب ہیں جو اپنے طریقے سے نجات پانا چاہتے ہیں، اپنے راستوں پر چل کر وہ نجات ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ
ٹھنڈی برف پر جا کر سالہ سال بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ جنگلوں میں جا کر، پہاڑوں پر جا کر اکیلے میں بیٹھتے ہیں، لیکن یسوع جیسی خوشی، اس کی نجات جو یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملتی ہے، وہ انہیں نہیں مل سکتی، نہ ہی ان کی محافظت ہو سکتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح میں ہی ہمیشہ کی یعنی دائمی خوشی ہے۔ آج میرے عزیزو، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقتی چیزوں کے لیے، وقتی دنیاوی باتوں کے لیے خداوند کی ہمیشہ کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ پہلی بات جس پر ہم نے غور کیا وہ یہ تھی کہ خداوند کو ہمیں اپنی پناہ گاہ ماننا ہے، اور دوسری بات کیا کہ خداوند کیا ہے؟ ہمارا رہنما ہے، اور تیسری بات یہ کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر یسوع کو تھام لیں جس کے پاس سے برکتیں جاری ہوتی ہیں۔ خداوند جو شفا کا منبع ہے، خداوند جس سے برکت حاصل ہوتی ہے یسوع کے نام سے ہوتی ہے، اسی خداوند کو تھام لیں جس کی وسیلہ سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے پاس ہیں تو اس کے بیٹے یسوع کو بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں دائمی خوشی آتی ہے۔ خداوند کے لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی ہے۔ خداوند جن لوگوں سے پیار کرتا ہے وہ انہیں رلانا نہیں چاہتا، وہ انہیں غم میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ پیغام کے آخر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خداوند میں ہیں تو دکھ اور تکلیفیں ہماری زندگی میں آئیں گی، لیکن اگر خداوند ہماری پناہ گاہ ہے تو ہم ان دکھوں میں بھی ایمان میں مضبوط رہیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں ہم سے کچھ غلط فیصلے ہو گئے، خداوند ہمارا رہنما ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا کہ کیسے ہم ان فیصلوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی میراث کو بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خداوند کو اپنی میراث بنا لیں۔ اس میں آنے کے وسیلہ سے ہمیں دائمی خوشی یعنی مسیح یسوع بھی حاصل ہو جائے گا۔ آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایسے مزامیر کو ہمیشہ گاتے رہیں، ہمیشہ سنتے رہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ مرگ پر گایا جانے والا، غم کے موقع پر گایا جانے والا زبور ہے۔ آج جتنی بھی باتیں ہم نے سنی، اس میں کوئی غم کا ذکر ملتا ہے ہمیں زبور میں؟ جی بتائیں، کوئی غم کا ذکر ملتا ہے؟ نہیں، اس میں تو خداوند کی محافظت کا، اس کی پناہ گاہ ہونے کا اور باقی سب چیزیں جو ہم نے سیکھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابلیس ہمیں ایسی شکر گزاری، ایسی باتیں زبان سے کہنے سے منع کرتا ہے۔ ہمیں ایسی چیز سے بچنا ہے اور ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرنی